अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी जनाब, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड नावल सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 12, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार था। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 12। तुम्हारा पेन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, आज तो रेस्ट कर लो। कहीं अभी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तो शामिल नहीं कि तुम छुट्टी भी नहीं कर सकती, है ना? आसफा को जर्द चेहरे के साथ ऑफिस के लिए तैयार होता देखकर खफीफ से बोली। उसका दिल चाह रहा था कि जाकर आसफा के उस बेरहम बॉस का मुंह तोड़ दे। अभी मैनेजर की कॉल आई है, आज ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए अब यहाँ भी इनकार करके मैं उस शख्स को खुद को जलील करवाने का एक और मौका नहीं दे सकती। आसफा ने अब गाउन पहनने और हिजाब करने का पक्का फैसला कर लिया था। उसे अब उस शख्स और उसके घटिया लोगों से कुछ भी बैन हो सकती थी। वो किस कदर गिरे हुए लोग थे, ये वो उसी दिन देख चुकी थी। वो अपना पर्स और फाइल्स उठाए बेदिली से ऑफिस के लिए निकल गई थी। ऑफिस में कदम रखते ही हर तरफ हलचल सी महसूस हुई थी। आज ऑफिस में शहर के तमाम बड़े बिजनेसमैन की शिरकत थी, इसलिए तमाम लोग जोरों शोर से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। आसफा को उसकी ड्यूटी बता दी गई थी, जिस पर वो गहरा सांस भरती उस जानिब बढ़ गई थी। उसे आज पूरा दिन साई की तरह हन्नात मोहतशिम के साथ रहना था और अभी भी उसके ऑफिस में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करना था। आसफा बुरी तरह तप गई थी इस बात पर, मगर उसकी बेबसी यही थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकती थी। उसे अपनी ड्यूटी सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी थी। दरवाज़ा धकेलती वो हन्नात मोहतशिम के ऑफिस में दाखिल हुई थी, जो पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक तरफ रखे सोफे पर बराजमान होते आसफा ने ऑफिस के चारों तरफ निगाहें दौड़ाई थीं, जब अचानक उसके अंदर की शरीर आत्मा जाग उठी थी। हमेशा वो लोगों की नाक में दम करती आई थी, कभी किसी के आगे दबी नहीं थी, तो फिर वो हन्नात मोहतशिम के टॉर्चर्स के आगे हार क्यों मानती? थोड़ा सा टाइम लगा था उसे अपने अंदर की आसफा को जगाने का। आंखों में शरारत और इंतकाम की भूख लिए वो अपनी जगह से उठी थी और अगले ही लम्हे उसने नफासत से सजे उस आलीशान ऑफिस को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया था। कोई एक शय उसकी जगह पर नहीं छोड़ी थी। तमाम कीमती डेकोरेशन पीसेस तोड़कर रख दिए थे, चेयर्स गिरा दी थीं, टेबल पर मौजूद तमाम चीज़ें ज़मीन बोझ हो चुकी थीं, इस बात से अनजान कि उसका ये कारनामा कैमरे की आंख में रिकॉर्ड होता किसी और की आंखों तक बआसानी पहुंच चुका है। दोनों हाथ मलकर उस कबाड़खाने में साथ 2-3 सेल्फीज लेती वो बहुत खुश सी ऑफिस से निकल आई थी। ऑफिस आते वक्त चेहरे पर जो मायूसी दिखाई दे रही थी, वो अब गायब हो चुकी थी। हन्नात मोहतशिम पर तो वो अपनी भड़ास नहीं निकाल पा रही थी, मगर उसके ऑफिस का इतना बुरा हाल करके उसके सीने में ठंड उतर गई थी। दूसरी जानिब तुम ब्लैक ईगल को मना कर दो, मैं अपनी बेटी उसके हवाले नहीं करूंगी। असमारा बेगम पूरे एक दिन की सोच विचार के बाद अपने दिल को नहीं मना पाई थी, मगर इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। वैसे भी मैं ब्लैक ईगल के सामने इंशा के हवाले से मजबूत जवाब दे आया हूँ। शबीर खान ने असल बात अब असमारा बेगम को बताई थी कि वो उनसे पूछने से पहले ही इंशा का सौदा कराया था। शब्बीर खान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे पूछे बगैर तुम इतनी बड़ी बात की हामी कैसे भर सकते हो? वो मेरी बेटी है, उसके मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। असमारा बेगम शबीर की बात सुनते ही हत्ते से उखड़ गई थी। उन्हें लगा था किसी ने उनके कलेजे पर हाथ डाला हो। वो भला अपनी नाजुक और मासूम सी बेटी को ब्लैक ईगल नामी दरिंदे के हवाले कैसे कर सकती थी, जिसमें इंसानियत नाम को नहीं थी, जो बाकी इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह पैरों तले मसलना जानता था। सिर्फ मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे उस वक्त फौरी रजामंदी देनी थी, वरना वो मुझे मार देता
اور انشا کی دیکھ بھال میں بھی تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہوں، اس پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ ہمیشہ میں ہر بار تمہاری بات مانتا آیا ہوں، اس بار میری زندگی کی خاطر تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ شبیر خان کسی بھی صورت اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ تو تم مجھ سے اپنے احسان کا بدلہ مانگ رہے ہو؟ اسمارا بیگم ایک دم بھڑک اٹھی تھیں۔ نہیں، میں صرف اپنی زندگی مانگ رہا ہوں تم سے۔ بلیک ایگل انشا کو پسند کرتا ہے، وہ اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ شبیر خان خود کو اس وقت زندگی اور موت کے بیچ جھولتا محسوس کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیا کرے جس سے اسمارا بیگم مان جائے۔ تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہو کہ وہ درندہ میری بیٹی کو کچھ نہیں کہے گا؟ دوسروں کی زندگیاں ختم کرنے کا فیصلہ کرتے جس عورت کے سینے میں دل نام کی شے تک نظر نہیں آتی تھی، اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں تھی اسے۔ نہیں کہے گا کچھ، وہ شادی کرنا چاہتا ہے انشا سے۔ شبیر خان بلیک ایگل کی نگاہوں میں انشا کے حوالے سے کوئی احساس دیکھ چکا تھا۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں سوچ کر بتاتی ہوں تمہیں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اسمارا بیگم بہت مشکل دوراہے پر آ کھڑی ہیں۔ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف سگی اولاد۔ آج ہی کے دن فیصلہ کرنا ہے، شبیر خان انہیں جواب دیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ اگر اسمارا بیگم نہ مانی تو وہ انشا کو زور زبردستی بلیک ایگل کے حوالے کر دے گا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ دل اور احساس نامی شے تو وہ بہت پہلے ہی اپنے اندر سے ختم کر چکا تھا۔ دیکھیں اسمارا بہن، مجھے اور میرے تمام گھر والوں کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ ہم جلد از جلد یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی میرے بیٹے کو دیکھ چکی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا اس نیک کام میں مزید دیر کرنی چاہیے۔ سائمہ بیگم فون پر اسمارا بیگم سے مخاطب ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک کامن فرینڈ کے گھر پہلے بھی ایک دو بار مل چکی تھیں، جس وجہ سے ان کی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اسمارا بیگم جو شبیر خان سے ہوئی بات کے بعد بہت زیادہ ٹینشن میں تھیں، سائمہ بیگم کی اس فون کال نے انہیں ہاری ہوئی زندگی کی نئی نوید سنا دی تھی۔ انہوں نے دانستہ طور پر سائمہ بیگم سے انشا کے نہ بول پانے والی بات چھپا رکھی تھی، اور نہ ہی شادی سے پہلے یہ راز وہ ان کے سامنے آنے دینا چاہتی تھیں۔ انہیں اپنی دوست سے ہی پتہ چلا تھا کہ حاتم خاندان کتنا پاورفل خاندان تھا۔ ان کی بیٹی کے لیے اس سے اچھا خاندان کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب چاہیں فائنل کرنے ڈیٹ، کوئی ایشو نہیں ہے، اس اگلے ہفتے میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا سادگی پسند ہے، زیادہ فنکشنز نہیں ہوں گے۔ اسمارا بیگم تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھیں۔ ارے آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ بالکل، یہ اگلا ویک بالکل ٹھیک رہے گا شادی کے لیے۔ پھر کل آپ آ رہی ہیں نا ہمارے گھر، مل کر باقی سب چیزیں بھی فائنل کر لیں گے۔ سائمہ بیگم بے پناہ خوش تھیں۔ جی جی ضرور، کیوں نہیں، آنٹی جی سے خاص طور پر ملنا ہے مجھے، میں ضرور آؤں گی۔ اسمارا بیگم خوش دلی سے جواب دیتی فون رکھ گئی تھیں۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ڈیفینس والے بنگلے کو اچھی طرح سے سیٹ کروا دو، میں کچھ دنوں کے لیے وہاں رہنے آ رہی ہوں، اور خبردار جو شبیر خان کو اس بنگلے کی بھنک بھی پڑی تو۔ اسمارا بیگم اپنے خاص آدمی کو ہدایت دینے لگی تھیں۔ انہوں نے یہ بنگلہ 2 سال پہلے شبیر خان سے خفیہ طور پر لیا تھا۔ جو اس طرح انشا کی شادی کے لیے کام آئے گا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ 1 ہفتے کے لیے انشا کو لے کر وہیں رہنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ شبیر خان سے اچھی طرح واقف تھیں، وہ اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری جانب میٹنگ کی ساری ارینجمنٹ کانفرنس روم میں کی گئی تھی۔ کسی بھی گیسٹ نے حناد کے آفس کے اندر نہیں جانا تھا۔ یہ جان کر آصفہ کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔ حناد محتشم کو سب کے سامنے شرمندہ ہوتے دیکھنے کی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی، مگر اپنی لائف کی چھوٹی سے چھوٹی شے آرگنائز طریقے سے رکھنے والا اپنے پیارے آفس کا بگڑا حال دیکھ کر اب کیسے آگ کی گولی کی طرح پھٹنے والا تھا، آصفہ یہ دیکھنے کی خواہش مند ضرور تھی۔ حناد کو انٹرنس سے آتا دیکھ کر آصفہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ اب اپنا پسندیدہ منظر دیکھنے والی تھی جس کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ آصفہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق حناد کے آتے ہی اس کے ساتھ ہو لی تھی۔
اس کے اتنے جوش بھرے انداز پر حناد نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر آصفہ کا زردی مائن چہرہ حناد محتشم کے ماتھے پر فکر کی لہر دوڑا گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی تھی، اسے خود کو تکلیف دے کر اتنا اچھا کیوں لگتا تھا۔ حناد یہ سب سوچ کر رہ گیا تھا۔ گڈ مارننگ، اس کی جانب سے نظر پھیرتے حناد آفس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے جاتی آصفہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، جو سامنے لگے مرر سے حناد بآسانی دیکھ پایا تھا۔ یہ حسین مسکراہٹ پل بھر کے لیے اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ آصفہ کی مسکراہٹ تھی ہی ایسی، اپنے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ سر وہ لوگ ابھی آفس سے باہر ہی تھے جب اندر سے حناد کا آفس بوائے ہانپتا ہوا نکلا تھا۔ وہ حناد کے غصے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے آفس کی جو حالت اس وقت بنی پڑی تھی، اس نے پورے عملے کو باہر پھینک دینا تھا۔ واٹ ہیپن؟ حناد سوالیہ نظروں سے اسے گھورتا اندر کی جانب بڑھا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر حناد کے پیچھے آتے مینیجر اور باقی لوگ گہرے شوق میں جا چکے تھے۔ انہیں لگا تھا اب ان پر قیامت نازل ہونے والی ہے، مگر ان سب کے پیچھے کھڑی آصفہ سچویشن کا بھرپور لطف اٹھا رہی تھی۔ جب حناد محتشم کے بولے جانے والے الفاظ لمحے کے اندر تمام صورتحال بدل گئے تھے۔ آپ سب جائیں اور جا کر گیسٹ کے ویلکم کی اچھے سے تیاری کریں، اور مس آصفہ آپ یہیں رکیں۔ حناد کی بات پر سب 5 سیکنڈ کے اندر وہاں سے غائب ہوئے تھے، جبکہ آصفہ ہونک بھری بنی اپنی بازی خود پر ہی الٹ جانے پر اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ سینے پر ہاتھ باندھے حناد دروازے کے ساتھ چپکی کھڑی آصفہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب سر؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آصفہ اس کی آنکھوں کا سرد تاثر دیکھ کر خوف کے مارے فوراً اپنے جرم سے انکاری ہوئی تھی، جس کے جواب میں حناد نے بنا کچھ بولے آفس کی دیوار پر لگی کیمرے کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اس کی کارگزاری اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ آصفہ پر گھڑوں پانی آن گرا تھا۔ وہ اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی تھی بھلا؟ آئی ایم سوری، ہاتھ باندھے چہرہ جھکائے مجرموں کی طرح بولتی وہ حناد کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ میجر وہبان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے شہر سے تھوڑا باہر موجود فلیٹس میں کچھ مشکوک افراد کے ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تھی، جن میں وہ دہشت گرد شامل ہو سکتے تھے۔ 3 دہشت گردوں کو تو وہ ان کے ناپاک ارادوں پر عمل پیرا ہونے سے پہلے ہی پکڑ چکا تھا۔ ابھی یہ 2 ہی باقی تھے۔ ایک پر تو وہ پوری طرح سے نظر رکھے تھا، مگر ایک یہ فورنر اس کے ہتھے نہیں چڑھ پا رہا تھا، لیکن آج اس کی بھی اطلاع مل چکی تھی۔ یہ ایریا کافی سنسان مانا جاتا تھا۔ اس روڈ پر آئے دن ہونے والی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کی وجہ سے لوگ یہاں سے گزرنے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ وہبان اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اس وقت ترتیب میں بنے ان 7-8 فلیٹس کے سامنے کھڑا تھا، جن میں سے کسی ایک میں ان کی موجودگی متوقع تھی۔ وہبان اپنے آدمیوں کو دائیں اور بائیں بھیجتا خود سینٹر والے فلیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہاں ہر شے اندھیرے اور گھمبیر خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس کے آدمی 4 فلیٹ چیک کر چکے تھے، جن میں سے خالی شراب کی بوتلوں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ وہبان درمیان والے فلیٹ کی بھول بھلیوں میں سے گزرتا پورا چوکنا ہو کر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ فلیٹ بہت ہی پیچیدہ طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس میں داخل ہونے والا گم ہو کر رہ جائے۔ اوپر کا پورا حصہ چھان مارنے کے باوجود کوئی شے اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی، مگر وہ یہاں سے کسی بھی صورت مایوس ہو کر نہیں لوٹنا چاہتا تھا۔ اس نے فلیٹ کی تمام دیواریں چیک کرنا شروع کر دی تھیں۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ تو اشارہ دے رہی تھی۔ دیواروں کے بعد وہ فرش کی سطح کو ہلکے پیر سے چیک کرنے لگا تھا، جب ایک جگہ پر آ کر اس کا پیر ساکت ہوا تھا۔ باقی حصے کی نسبت یہ حصہ الگ ساؤنڈ کر رہا تھا۔ وہبان کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں۔ مایوس ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اس کی یہی لگن اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سے نوازتی تھی۔ پورا زور لگاتے فرش کے اس حصے کو وہ دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جب کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ حصہ ہلکا سا سیکا تھا اور پھر وہاں سے ہٹتا چلا گیا تھا۔
ٹارچ کی روشنی میں وہبان کو نیچے جاتی سیڑھیاں دکھائی دی تھیں۔ اپنے آدمیوں کو وہ انفارم کرتا نیچے اتر گیا تھا۔ نیچے آتے ہی انتہائی گندی اسمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، جیسے کوئی مردہ جسم پڑا ہو وہاں۔ سنبھل کر چلتے اسے نیچے گودام کی شکل میں بنے ہال نما کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی تھی، جہاں بوریاں اور نہ جانے کیا کیا شے رکھی ہوئی تھیں۔ وہبان آگے بڑھ رہا تھا جب اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہبان نیچے جھک کر واپس پلٹتا اپنے پیچھے حملے کے لیے تیار کھڑے شخص کو ٹانگ پر کک رسید کرتے منہ کے بل 4 نشانے چت کر گیا تھا، جب یکے بعد دیگر ایک ساتھ 3-4 آدمی اس پر فائر کھول چکے تھے۔ ان کی ایک گولی وہبان کے بازو کو چھو کر نکل گئی تھی، مگر پھر بھی وہبان انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتا بوریوں کی اوٹ میں ہو کر ان پر جوابی فائر کھول چکا تھا۔ وہ 4 تھے اور وہبان اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ زخمی بھی تھا، مگر اس سب نے اس کے جذبے کو ذرا بھی کم نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ 50 گنا لوگوں سے لڑنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ بہت دیکھ بھال کر فائر کر رہا تھا، اسے ان میں سے کسی کو بھی ختم نہیں کرنا تھا۔ ان کے بازوں اور ٹانگوں پر وار کرتے وہبان نے انہیں اپنے بچاؤ کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تب تک وہبان کے دونوں آدمی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہبان انہیں ان آدمیوں کو لے جانے کا اشارہ کرتے خود وہاں کے ایک ایک حصے کی تلاشی لینے لگا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی شے بھی اس کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ وہبان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہاں مزید کچھ نہ ہونے کی پوری طرح سے تسلی کرتے وہبان سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ اس کے آدمی پہلے ہی ان لوگوں کو وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ اوپر آتے وقت وہبان نے نظریں چاروں اور گھمائی تھیں۔ اس سے یہ بات کسی صورت ہضم ہونے کو تیار نہیں تھی کہ یہاں ان سب لوگوں کے ہونے کے باوجود کوئی ثبوت موجود نہیں تھے۔ بازو سے رسے خون کی پرواہ کیے بغیر وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا یہی اندازے لگا رہا تھا جب اسے ایک بار پھر اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ وہبان واپس اپنے بچاؤ کے لیے وہی عمل دہراتا، اپنے پیچھے خود پر حملہ آور ہوتے انسان کو کک رسید کرنے ہی والا تھا، جب وہاں کھڑی نازک اندام ہستی کو دیکھ کر اس نے بمشکل بریک لگائی تھی۔ مگر وہ لڑکی بھی غضب کا کانفیڈنس رکھتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا پسٹل وہبان پر تانا تھا، مگر اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی وہبان اس کی کلائی اپنی گرفت میں دبوچتا پسٹل کا رخ اوپر کی جانب موڑ گیا تھا۔ فائر سیدھا چھت میں جا کر ہوا تھا۔ وہبان اسے پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ چکا تھا۔ سر، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ اسے اپنے ایئر پیس سے اپنے آدمی کی آواز سنائی دی تھی۔ یس، تم لوگ جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ ان آدمیوں کے ساتھ تمہارا یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہبان اپنی لال انگارہ آنکھیں سامنے سیاہ اسکارف کے نقاب سے پوری طرح چہرے کو ڈھکے کھڑی لڑکی پر ٹکی ہوئی تھیں، مگر وہ چاہے جتنے بھی پردوں میں چھپ جاتی، میجر وہبان حاتم اسے اس کی خوشبو سے ہی پہچان گیا تھا، تبھی اسے کک مارنے سے رکا تھا، ورنہ وہ خود پر پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں کو بخشتا نہیں تھا۔ انشا خود کو مسلسل اس کی مضبوط آہنگی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہل بھی نہیں پائی تھی۔ مس انشا یامین، نیچے سے آپ نے جو کچھ بھی چرایا ہے وہ شرافت سے میرے حوالے کر دیں، ورنہ ان باقیوں کی طرح آپ کو بھی حوالات میں ڈالنے کے لیے مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ وہبان سرد لہجے میں بولتا انشا کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اتنی آسانی سے پہچان جائے گا، لیکن وہ ابھی بھی بنا کچھ بولے اس کا اندازہ غلط ثابت کرنے کی کوشش میں مسلسل مزاحمت کرنے میں مصروف تھی، جب اگلے ہی لمحے وہبان نے ہاتھ بڑھاتے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس کی موہنی صورت مزید دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ تم خود ہی وہ سب میرے حوالے کرو گی یا میں اپنے طریقے سے لے لوں؟ وہبان نے اسے آخری وارننگ دی تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، چھوڑیں مجھے، جانے دیں، انشا نے صاف انکار کیا تھا۔ وہبان کو یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں لگ رہا تھا، مگر اس لڑکی کی ضد ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ وہبان نے اسے وارننگ بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ انشا اب کی بار ذرا تیز لہجے میں اس پر غر آئی تھی،
مگر اس کی باتیں پورے ہونے سے پہلے ہی وہبان نے اپنی پاکٹ سے کوئی اسپرے نکالتے انشا کی ناک پر چھڑک دیا تھا، جس سے چند سیکنڈز بعد ہی وہ وہبان کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ وہبان پوری احتیاط سے اس دنیا کی سب سے خطرناک مگر انتہائی نازک اندام چورنی کو کندھے پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہاں کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا اور یہ ضدی لڑکی اتنی آسانی سے کچھ اگلنے والی تھی نہیں، اس لیے وہبان اسے اپنے ساتھ ہی اٹھا کر لے گیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے، تو پھر جلد ہی آپ کے ساتھ نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔